रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के रोज़ की ये दूसरी वीडियो बनाने का मेरा कतई तौर पर कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब से कुछ देर पहले कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है, कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं, तो सोचा इन खबरों के हवाले से आप नाज़रीन को अपडेट कर दूं, आप नाज़रीन को आगाह कर दूं। तो आज के रोज़ की इस दूसरी वीडियो में 3 खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के हवाले से। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की अदालती बेंच में वापसी हुई है। ये वापसी किस तरह से मुमकिन हुई, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की हमायत का ऐलान कर दिया गया है। एक एलामिया जारी किया गया है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से। इस एलामिया में पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से क्या कहा गया है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इस खबर को आप नाज़रीन के साथ शेयर करने का मकसद ये भी है कि पिछले चंद रोज़ से जो लिबरल सहाफ़ियों और लिबरल दानिशवरों की जानिब से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए, उन दानिशवरों को आईना दिखाना भी मकसूद है। दूसरी खबर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने मुखालिफिन को आईना दिखाया है। इमरान खान ने अपनी ज़ात के हवाले से जो अमूमी तासुर है, उसे ज़ाहिर करने की एक कोशिश की है। इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तीसरी खबर है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के हवाले से। इस खबर की मुख्तसर सी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की अदालती बेंच में किस तरह से वापसी हुई है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं ख्वाजा दाऊद, उनकी जानिब से आइंदा हफ्ते का जो रोस्टर है, जो जजेस के बेंच है, वो तश्कील दे दिए गए हैं। रजिस्ट्रार की जानिब से जो रोस्टर तश्कील दिया गया है, उसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा का बेंच भी शामिल है। 6 बेंच जो है वो 22 फरवरी से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते के लिए तश्कील दिए गए हैं। पहला बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। 3 रुकनी ये बेंच बनाया गया है रजिस्ट्रार की जानिब से। दूसरा बेंच जो है वो जस्टिस मुशीर आलम का है। जस्टिस मुशीर आलम के साथ उनके बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस शामिल होंगे। इसी तरह से जस्टिस उमरता बंदयाल का बेंच बनाया गया है, उसमें भी उनके साथ 2 जजेस जो है वो उनके बेंच में शामिल किए गए हैं। चौथा बेंच जो बनाया गया है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा का बनाया गया है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा इस बेंच की सरबराही करेंगे और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के साथ जस्टिस याह्या अफरीदी को इस बेंच में शामिल किया गया है। 5वां बेंच है जस्टिस मकबूल बाकिर का, ये 2 रुकनी बेंच है। और छठा बेंच जो है वो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल का है, ये भी 2 रुकनी बेंच जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दिया गया है। और ये वाज़ेह कर दूँ आप नाज़रीन को, ये जो रजिस्ट्रार बेंच तश्कील देते हैं, इसकी अप्रूवल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसकी अप्रूवल देते हैं। तो वो दानिश्वर जो पिछले चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर एक कोहराम बर्पा किए हुए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा का बेंच ले लिया है, उन्हें कोई बेंच नहीं दिया गया, किसी बेंच में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को बिठाया नहीं गया। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर ये इल्ज़ामात उन लिबरल दानिश्वरों के, लिबरल सहाफ़ियों के दुरुस्त थे, तो फिर 22 फरवरी के हफ्ते के लिए जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को बेंच में क्यों शामिल किया गया? ना सिर्फ बेंच में शामिल किया गया, बल्कि बेंच नंबर 4 की सरबराही भी जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को सौंप दी गई है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन लिबरल सहाफ़ियों और लिबरल दानिश्वरों को आईना दिखाया गया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें यह खबर भी मैंने क्लियर कर दी थी। मैंने आप नाज़रीन को बता दिया था कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को जो चैम्बर वर्क असाइन किया गया है, वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की जानिब से लेटर लिखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उस लेटर के ऊपर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को कोई बेंच जो है वो असाइन नहीं किया गया था। और यही वजह थी कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने खुद से प्रेफर किया था कि वो किसी बेंच में नहीं बैठना चाहते, बल्कि उनके पास कुछ जुडिशल वर्क पड़ा है, वो अपना जुडिशल वर्क जो है इस हफ्ते में मुकम्मल करना चाहते हैं, उससे निपटाना चाहते हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की हमायत का ऐलान किया गया है, क्या एलामिया जारी किया गया है, उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अंग्रेज़ी में ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, जिसमें ये लिखा गया है कि द लीगल फ्रेटर्निटी हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स सीरियस कंसर्न ऑन द अनप्रेसिडेंट पैसेज ऑफ एन order of the 5-member bench of the Honorable Supreme Court while hearing the case against Prime Minister of Pakistan regarding the allocation of the public fund to the parliamentarian without consulting one of the member of the bench, namely Honorable Mr. Justice Qazi Faiza, and even without circulating the same to him for his views and signature, and subsequently not making him part of the any bench of the Supreme Court of Pakistan for hearing of the cases, and instead having confined him to do only chamber work. तो पाकिस्तान बार काउंसिल भी ये कह रही है कि जो अलामिया जारी किया गया है, जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को चैम्बर वर्क असाइन किया गया है, और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के साथ जो फैसला था वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फ़ंड के हवाले से, वो शेयर नहीं किया गया, उस पर उन्हें सिग्नेचर करने का, वो फैसला पढ़ने का उन्हें हक़ नहीं दिया गया। तो इस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने तशवीश का इजहार किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगले जो उनके 2 पैराग्राफ हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के,
یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان اپنے اس فیصلوں کے اوپر ریویو کریں، اور یہ کہا گیا پاکستان بار کونسل کی جانب سے کہ جسٹس قاضی فائز کا یہ جو معاملہ ہے انتہائی سنجیدہ یہ معاملہ ہے، تو اس پر پاکستان بار کونسل کا جلد از جلد جو ہے وہ اہم اجلاس جو ہے وہ کنوین کیا جائے گا، اور اس معاملے پر غور کرنے کے بعد جو بھی قرارداد ہوگی، جو بھی قرارداد بنے گی، وہ قرارداد جو ہے وہ جاری کی جائے گی، وہ قرارداد پاس کی جائے گی۔ تو یہ خبر سامنے آ گئی۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا ان لبرل صحافیوں اور دانشوروں سے کہ آپ نے کیا الزام جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان پر نہیں لگایا تھا جب جسٹس قاضی فائز صاحب چیمبر ورک پر چلے گئے تھے، اور میں نے عدیل وڑائچ کے ساتھ ویڈیو کرتے ہوئے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ عمومی طور پر یہ ہوتا یہ ہے کہ جج کی جانب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، اور جج کی ریکویسٹ کے اوپر ہی اس جج کو چیمبر ورک جو ہے وہ اسائن کیا جاتا ہے۔ دوسری خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو وزیر اعظم عمران خان نے اپنے مخالفین کو آئینہ دکھایا ہے۔ ناظرین، سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو ٹکٹیں تقسیم کی گئیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، آج وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کی ہے، اور کافی زیادہ شور اٹھا سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں، جو 22 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ تھے، ان کی جانب سے اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ سینٹ کے جو حالیہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ پیرا شوٹر کو نوازا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دی جا رہی ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سندھ سے 2 لوگوں پر سب سے زیادہ اعتراض اٹھایا گیا، فیصل واؤڈا پہ اعتراض اٹھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہیں سیف اللہ ابڑو پر اعتراض اٹھایا گیا۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا سے بھی اعتراض سامنے آیا، ایک نجیب اللہ کھٹک ہیں، دوسرا ان کا ایک نام ہے سلیم کر کے ان کا نام ہے، اس پر اعتراض اٹھایا گیا۔ بلوچستان سے عبد القادر کو ٹکٹ دے دیا گیا تھا، اس پر بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ عبد القادر کا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کی ہے، جس میں عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کے حوالے سے عمومی طور پر مخالفین کا اور لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ عمران خان اگر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اپنے اس فیصلے سے واپس نہیں ہٹتے، بڑے ضدی ہیں، اس فیصلے پر ڈٹ جاتے ہیں، اس فیصلے سے ریورس نہیں ہوتے۔ لیکن آج وزیر اعظم عمران خان نے جو پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کی ہے، اپنی ذات کے حوالے سے اس تاثر کو زائل کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پارٹی کے جو ٹکٹ ہیں وہ میرٹ پر دیا جائیں گے، اور پارٹی کو کارکنان کی جو خواہش ہے ان کا احترام کرتے ہیں، کسی پیراشوٹر کو سینیٹر نہیں بنائیں گے۔ چاروں افراد پر جو الزام پارٹی کے سندھ کے لوگوں کی جانب سے اور خیبر پختونخوا کے پارٹی کے لوگوں کی جانب سے الزام لگائے گئے ہیں، اس پر عمران خان نے کہا ہے کہ میں خود اس کی تحقیقات کروں گا، اور پارٹی کی ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق آئندہ 24 گھنٹوں میں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ تو عمران خان نے اندیا دے دیا ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں ان کے ٹکٹوں کو ریویو کیا جا سکتا ہے۔ میرا جو ذاتی طور پہ اعتراض رہا یا ہے وہ ہے فیصل واؤڈا کے حوالے سے، کہ فیصل واؤڈا کو کیوں نوازا گیا سینٹ کی نشست کے حوالے سے، کہ صرف اس لیے کہ وہ ممکنہ طور پر جو انہوں نے ایم این اے کی نشست حاصل کی ہے، ایم این اے کی جو سیٹ سے کامیابی حاصل کی ہے، اس پر انہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں نااہل قرار دے دیا جائے گا، اور اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے پارٹی سے سینٹ کے الیکشن کے لیے ٹکٹ حاصل کیا۔ یہاں پر میں 2 چیزوں کا کمپیریزن کرنا چاہوں گا۔ فیصل واؤڈا صاحب نے جو بیان حلفی جمع کرایا، ممکنہ طور پر وہ جو سینیٹر بننا چاہ رہے ہیں انہیں بھی اس بات کا خدشہ موجود ہے، خدشہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ الیکشن کمیشن یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے نااہل ہو جائیں گے، اور اس لیے شاید وہ اب سینیٹر بن کر پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات درست نہیں ہے تو فیصل واؤڈا کو کیا ضرورت تھی کہ ایک جیتی ہوئی نشست سے وہ استعفیٰ دیں، وہ وفاقی وزیر بھی ہیں، تو انہیں اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ وجہ صاف نظر آ رہی ہے۔ لیکن ناظرین، جو بیان حلفی الیکشن کمیشن میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا آر او کے پاس فیصل واؤڈا نے جمع کرایا تھا، یہ اسی قسم کا بیان حلفی ہے جس طرح کے بیان حلفی پر نواز شریف کی پاناما کیس میں سپریم کورٹ میں نااہلی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ میں نواز شریف کی نااہلی ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے نامینیشن پیپر میں اپنے بیان حلفی میں یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی جو کمپنی ہے دبئی میں اس میں ملازمت کرتے ہیں، وہاں آپ کی ایک عمومی علامتی طور پر تنخواہ بھی ہے۔ چونکہ آپ نے وہ نہیں بتایا تو لہٰذا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا، 62(1)(f) کا اطلاق کیا گیا، جس کے بعد نواز شریف تا حیات جو ہے وہ سیاست سے نااہل ہو چکے ہیں۔ اگر نواز شریف کے لیے پیمانہ تھا اور عمران خان نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی ستائش کی تھی اور عمران خان خود اس فیصلے میں، اس مقدمے میں پٹیشنر تھے، تو فیصل واؤڈا کو کس طرح سے، جب انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ سچ نہیں بولا، غلط بیانی کی، اپنے پارٹی کے جو لوگ تھے اور خاص طور پر اپنے جو حلقے کے لوگ تھے ان کے ساتھ غلط بیانی کی،
تو انہیں یہ پارٹی سینٹ کا ٹکٹ دینا کسی طرح سے یہ پارٹی ٹکٹ دینا مناسب نہیں تھا کہ انہوں نے غلط بیانی کی، اپنے ووٹرز کے ساتھ بھی دھوکہ کیا اور یہ بتایا گیا کہ میں نے امریکن نیشنلٹی چھوڑ دی ہے۔ دوہری شہریت رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ قانون ہے پاکستان کا، پاکستان کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے یا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے یا کوئی بھی الیکشن لڑنا ہے، آپ اگر ڈیول نیشنل ہے تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، آپ نااہل ہیں وہ الیکشن لڑنے کے حوالے سے۔ لیکن فیصل واڈا نے یہ بات جو ہے ممکنہ طور پر جس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سینٹ کی طرف جائیں گے، سینٹ کا الیکشن لڑیں گے اور قومی اسمبلی کی جو نشست ہے اسے قربان کر دیں گے، اس سے استعفیٰ دے دیں گے، تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ فیصل واڈا کو اپنی جو نااہلی ہے وہ صاف نظر آ رہی تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنا جو قومی اسمبلی سے اپنے آپ کو شفٹ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ وہ اب سینٹ کے الیکشن میں جا کر سینٹ کا ممبر بنیں گے اور پارلیمنٹ کا اسی طرح سے حصہ رہ کر وفاقی وزیر کا جو عہدہ ہے اسے انجوائے کرتے رہیں گے۔ غلط بیانی کسی کی جانب سے بھی کی جائے تو وہ کسی طرح سے بھی ہے قابل معافی نہیں ہو سکتی۔ تیسری جو خبر ہے کہ عبدالقادر صاحب جنہیں ٹکٹ دے دیا گیا تھا اور اس پر جس طرح سے بلوچستان سے آوازیں سامنے آئیں، اب یہ خبر ہے کہ عبدالقادر جو ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے بلوچستان سے، اور آزاد حیثیت میں جب عبدالقادر کو سپورٹ حاصل نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کی، پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبدالقادر جو کہ ایک بزنس ٹائکون ہے، اگر وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اپنے نومینیشن پیپر آزاد حیثیت سے واپس نہیں لیتے، تو وہ کس طرح سے اپنی کامیابی کو یقینی بنائیں گے، کس طرح سے پیسہ چلے گا۔ جو سپریم کورٹ میں بھی مقدمہ چل رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کس طرح سے پیسے کا استعمال ہوتا ہے، ارکان کے ضمیر خریدے جاتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو بلیک منی ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سلام پیش کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکرز کو جو 22 سال سے عمران خان کی جدوجہد کے ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے اعتراض اٹھائے سندھ سے، بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے۔ یہی ایک سیاسی پارٹی کے اندر جمہوریت ہوتی ہے کہ اگر لیڈر کی جانب سے یا لیڈر کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جانب سے غلط فیصلہ کیا جائے تو اس پر بھرپور مذمت کا مظاہرہ کیا جائے، جس کا ہم نے عملی مظاہرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے دیکھا ہے۔ تیسری خبر کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ آج ان کا جو پاسپورٹ ہے اس کی میعاد ختم ہونے جا رہی ہے، صرف چند گھنٹے واپس رہ گئے ہیں نواز شریف کے پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ہے وہ ختم ہونے کے حوالے سے، اور 16 فروری کو جیسا کہ شیخ رشید کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ نواز شریف کو رینیول جو ان کا پاسپورٹ ہے وہ نہیں کیا جائے گا، ان کی پاسپورٹ کی تجدید نہیں کی جائے گی، تو یہ نواز شریف کے لیے بری خبر ہو سکتی ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا مصمم نواز کی جانب سے کہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے موجودہ حکومت کی جانب سے ان کے پاسپورٹ میں رینیول نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں پر عرفان ہاشمی سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ نواز شریف نے بھی اپنے پاسپورٹ کی ایکسپائری ہونے پر پاکستان کا ہائی کمیشن کا جو لندن کا آفس ہے وہاں پر کوئی درخواست نہیں دی گئی، اور لگتا یہ ہے کہ نواز شریف بھی اپنے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کرانا چاہتے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی کروں گا کہ جو دعوے تھے حکومت کے کہ ہم نواز شریف کو واپس لے کر آئیں گے، ہماری بات ہو گئی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسے ہونے جا رہی ہیں کہ نواز شریف جنوری میں واپس آ جائیں گے، جنوری کے آخر میں واپس آ جائیں گے، اور اس وقت بھی میرا موقف یہ تھا کہ یہ صرف محض دعوے کیے جا رہے ہیں اور ان دعووں کی کوئی حقیقت، کوئی صداقت نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے میں نے خبر آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ موسٹلی جب میں جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے خبر شیئر کرتا ہوں تو کچھ دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ میں شاید کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ سچی اور کھری خبر دینا میں نے تہیہ کر رکھا ہے، اور سچی کھری خبریں آپ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور جو میں نے کل خبر شیئر کی تھی یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے، تو میں نے اپنی ذات کے حوالے سے وہ خبر شیئر نہیں کی تھی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی کیلکولیشن کے بعد یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے الیکشن میں لانچ کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ حفیظ شیخ کے مقابلے میں ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ یوسف رضا گیلانی جو ہے ایک منجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں، اور حفیظ شیخ جو ہے ان کا چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ماضی میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں، اور آج یہ خبر یہ بھی سامنے آئی ہے، اردو پوائنٹ پر میں نے یہ خبر پڑھی ہے کہ عامر لیاقت کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ سینٹ کے حالیہ الیکشن میں عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ نہیں کریں گے، کیونکہ عبدالحفیظ شیخ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ وہ مسالے والی خبریں، وہ قصہ گوئی والی خبریں، وہ خوشامد والی خبریں، میں نے وہ خبریں تہیہ کر رکھا ہے کہ آپ ناظرین کے ساتھ میں نے شیئر نہیں کرنی۔ سنجیدہ اور میچور جو خبریں ہیں، جو آپ ناظرین خود جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ایگزامن کر سکتے ہیں کہ میری جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں وہ ایک اس دن بھی سچ ثابت ہوتی ہیں، اور آئندہ 1 سے 2 روز گزرنے کے بعد بھی اس خبریں جو ہیں اپنی حقیقت اور صداقت خود بتا رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ ویوز لینے کے لیے
बड़ा अच्छा मौका होता है। बहुत सारे लोग कह देते हैं, बड़े-बड़े दावे कर देते हैं, व्यूज़ ले लेते हैं, पैसे भी बन जाते हैं और पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। लेकिन जो एतमाद है आप नाज़रीन का, वो जीतना मेरा सबसे बड़ा मकसद है और उसी मकसद को लेकर मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।